प्रोफेसर खान एपिसोड 6। रोहान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शहनाज परेशानी से हॉस्पिटल के रूम में दाखिल होती बोली थी। उन्हें जैसे ही रोहान की हालत का पता चला वो फ़ौरन हॉस्पिटल चली आई थी। मॉम, आई एम फाइन, वो लब भींच कर बोला था। जब से उठा था दानैन की गैर मौजूदगी बुरी तरह खटक रही थी। उसने अपने साथियों से भी कई बार पूछने की कोशिश की मगर वो उसे मिलने भी नहीं आ रहे थे। तभी उसने आदिल की हेल्प ली थी। वो उसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। रोहान, झूठ मत बोलो। क्या मुझसे इतनी नफरत है कि मुझे अब अपने बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझते? उनके लहजे का शिकवा रोहान को शर्मिंदा कर गया था। सॉरी मॉम, आइंदा ख्याल रखूँगा, वो नम लहजे में बोला। तुम कहीं जाने वाले हो? उसे उठते देखकर उन्होंने झट से पूछा था। जी, एक ज़रूरी काम है, रात को आपसे बात करूँगा, वो उठता बोला था। अपना चेहरा देखा है कितना जर्द हुआ पड़ा है? इतनी जल्दी किस बात की है? वो परेशानी से बोली थी। एक बहुत ज़रूरी काम है मॉम, वो उनके गाल पर बोसा लेता नरमी से बोलता उनके एहतजाज खामोश करा गया था। वो उसे ख्याल रखने का बोलती परेशानी से वापस चली गई थी। आदिल के आते ही वो तैयार हो चुका था। आदिल से गाड़ी की चाबी लेता वो सीधा हेडक्वार्टर्स गया था, जहाँ उसे पता चला था उनका कॉन्ट्रैक्ट दानैन के साथ ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल इससे भी हैरान कुन खबर ये थी कि वो पाकिस्तान जा चुकी थी। उसके पास कोई खबर नहीं थी वो पाकिस्तान में कहाँ होगी। वो क्यों बिना मिले उसे छोड़कर चली गई थी? वो पागल होने को था। वेट रोहान, वो मुट्ठियाँ भींचता हेडक्वार्टर से निकल रहा था जब उसके एक साथी ने उसे रोका था। रोहान ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये मिली ने दी थी तुम्हें देने के लिए। उसने एक ख़त रोहान को पकड़ाया था। रोहान ने उसे पकड़ते मुट्ठी में ज़ोर से भींच लिया। वो तेज़ी से वहाँ से निकलता, अपनी गाड़ी में बैठता, ख़त खोल कर पढ़ने लगा। अगर वाकई उसे मोहब्बत करते हो और उसे अपना बनाना चाहते हो तो एक आखिरी कोशिश के लिए ये एड्रेस देकर जा रही हूँ। उम्मीद है मायूस नहीं करोगे। मलाइका ने एक छोटा सा नोट और आखिर में पाकिस्तान का एड्रेस छोड़ कर गई थी, जिसे देखते ही उसने एक सुकून की सांस खारिज की थी, वरना चंद मिनट पहले उसे लगा था उसका सांस बंद हो जाएगा। उसने फ़ौरन पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट बुक करवाते अपने फ्लैट जाते अपनी पैकिंग की थी। उसकी फ़्लाइट रात को थी, जिससे पहले वो शहनाज से मिलकर भी आ चुका था। वो उसके लिए बेहद परेशान थी मगर वो उन्हें तसल्ली देता वापस आ गया था। भैया, मुझे शाहज़ेब से मिलना है। वो उठी तो उसके लबों से सबसे पहले ये जुमला सुनकर शाहज़ेब की रगें तन गई थी। अभी तो डॉक्टर चेकअप करके उसको रेस्ट करने का सजेस्ट करके गया था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है नूरे? वो भड़क ही उठा था। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, उसने सपाट लहजे में कहा था। शाहज़ेब के गुस्से से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने साकित नज़रें उठाकर अपने पास खड़े मीर शाह और अफरहा को देखा था, जो खामोशी से खड़े परेशान नज़रों से उसे देख रहे थे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। हालत देखी है तुमने अपनी? उस शख्स के लिए पागल हो रही हो जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं है, वो तल्खी से बोला था। नूरे ने धीरे से उसका हाथ थामते उसे मुस्कुरा कर देखा था। एक बार मिलना चाहती हूँ, ले जाए ना, बेहद प्यार से बोलते वो शाहज़ेब के दिल को टुकड़े टुकड़े कर गई थी। ये आखिरी बार है नूर, इसके बाद तुम दोबारा उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखोगी। वो नूरे के हाथ को मजबूती से थामता बोला था। थैंक यू भैया। वो जिस ज़ब्त का मुजाहरा कर रही थी उसे देखते अफरहा की आंखें भी नम पड़ गई थी। उस शख्स को बोल देना नूरे, दोबारा हमारे घर का रुख न करे, वरना तुम्हारे आंसुओं का हिसाब उसको अपने खून से चुकाना पड़ेगा। मीर शाह जो कब से खामोश थे बोलने पर आए तो सबको हैरान कर गए थे। नूरे सर हिलाती नजरें फेर गई थी। उसे लग रहा था ये कोई बहुत बड़ा मजाक कर रहा है, कोई बहुत बुरा मजाक कर रहा है। वो शादिल से मिलकर तस्दीक करना चाहती थी। 15 मिनट है तुम्हारे पास नूरे, जो भी बात करनी है जल्दी कर लेना, इससे ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। शाहज़ेब की बात पर वो सर हिलाती गाड़ी से निकल आई थी। हाथों में शाजिल का निकाह का इनविटेशन मौजूद था। वो उसके अपार्टमेंट आई थी, उसे उम्मीद थी वो यहाँ मौजूद होगा। अपार्टमेंट के बाहर पहुँचते उसने कांपते हाथों से बेल बजाई थी। आने वाले वक्त का सोचकर उसका दिल कांप रहा था। उसने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। बेल रिंग करते वो अपने लब काटने लगी थी। पहली ही बेल पर दरवाज़ा शाजिल ने खोल दिया था। वो उसे देखता हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने नूरे को बाजू से पकड़कर अपार्टमेंट के अंदर खींचते सख्त लहजे में पूछा था। मुझे आपसे बात करनी थी, वो लब तर करती उसकी आंखों में देखती बोली, जिनमें अजनबियत की एक सर्द लहर दिखाई दे रही थी। जो भी बात है जल्दी करो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। वो सीने पर बाजू बांधता सर्द लहजे में बोला था। ये क्या है शाजिल? उसने वो कार्ड शाजिल के सामने करते थोड़ा गुस्से से पूछा था। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मेरे निकाह का इनविटेशन कार्ड। उसके जवाब पर वह साकित रह गई थी।
آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر کیوں کر رہے ہیں یہ شادی؟ وہ اس بار نرمی سے بولی تھی۔ محبت؟ کیا کبھی میں نے تم سے محبت کا اظہار کیا؟ کبھی نہیں۔ وہ زہر خون لہجے میں بول رہا تھا۔ نورے ساکت سی کھڑی اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی، جو اس کی محبت کا جنازہ نکال رہا تھا۔ محبت لفظ سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے، دوبارہ اپنی زبان پر یہ الفاظ مت لانا، آگ لگا دوں گا۔ وہ جبڑے بھینچ کر ہر لفظ چبا چبا کر بولتا، اسے ہرگز بھی شاذل خان نہیں لگا تھا۔ مت کریں یہ شاذل خان، میں شراکت داری برداشت نہیں کر پاؤں گی، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی باتیں دل چیر رہی تھی۔ وہ میرے بچپن کی منگ ہے، تم اس کے بعد ہو۔ اگر تم خود اپنے منہ سے نکاح کے لیے نہ بولتی تو آج میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہ ہوتی۔ شاذل سپاٹ لہجے میں بنا اس کی جانب دیکھے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گیا تھا۔ تو کیوں کیا مجھ سے زبردستی نکاح؟ کیوں میرے باپ کے سر پر بندوق تان کر مجھ سے شادی کی؟ کیوں کی میری زندگی تباہ؟ جب تمہاری منگ موجود تھی تو کیوں بنایا مجھے اپنی بیوی؟ وہ اس کا کالر دبوچتی پھٹ پڑی تھی۔ شاذل سپاٹ نظروں سے اسے چیختے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا میرے جذبوں کا قتل؟ جب محبت نہیں تھی تو کیوں آئے میرے قریب؟ کیوں مجھ سے محبت کے جھوٹے دعوے کیے؟ کیوں کیا یہ سب؟ کیا قصور تھا میرا؟ اس نے چیخ کر زور سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ کئی آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے گال پر بہہ نکلے تھے۔ شاذل نے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے اس کے آنسو پوچھنا چاہے تھے جب وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بہت برا پچھتائیں گے، پل پل ترسیں گے میری شکل دیکھنے کو، وہ اذیت سے بولتی مسکرائی تھی۔ آپ بھی کیا یاد رکھیں گے شاذل خان؟ میں نورے شاذل خان آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں، وہ سرخ بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے صاف کرتی سرد لہجے میں بولی تھی۔ شاذل خان بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دوبارہ کبھی مجھ سے ملنے کی جرت بھی مت کیجیے گا، اگر سامنے آئے تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی، وہ انگلی اٹھا کر سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ ایڈوانس دوسرا نکاح مبارک شاذل خان، وہ طنزیہ بولتی اس کے پتھر بنے وجود پر ایک نظر ڈالتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کی شادی کا سوچ کر سانسیں بند ہونے لگی تھی۔ اسے آج ایک بات سمجھ آ گئی تھی، وہ جتنا خوشیوں کے پیچھے بھاگتی تھی خوشیاں اتنا اس سے دور بھاگتی تھی۔ شاذل نے اس کے ارمانوں کا ہی نہیں اس کی امید کا قتل بھی کیا۔ اس نے ثابت کر دیا ہے محبت اگر ظالم و شفاق شخص سے ہو جائے تو زندگی رول دی جاتی ہے، لیکن اس کی قصوروار تو وہ خود بھی تھی نا۔ اس نے کیوں اس شخص کو اچھا سمجھا؟ کیوں یہ جانتے بوجھتے کہ وہ قاتل ہے اس سے محبت کی؟ کیوں اس کے اندر اچھائی دیکھنے کی کوشش کی؟ اب انجام تو بھگتنا ہی پڑنا تھا۔ وہ گھر واپس آتی بنا کسی سے بات کیے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شاہ زیب اس کے لیے شدید پریشان تھا۔ اسے ڈر تھا وہ جذباتوں میں بہہ کر کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا لے۔ آپ بیٹھے، میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں، افرحہ نے شاہ زیب کے ہاتھ کو تھامتے تسلی دی تھی جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ نور، وہ دروازہ نوک کرتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں افرحہ کو نورے بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی دکھائی دی تھی۔ بھابھی، کیا کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ افرحہ کو اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا یقیناً وہ کافی دیر سے رو رہی تھی۔ نور، تمہیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے۔ نور، تمہیں مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہے بچے۔ افرحہ کی بات پر وہ ہلکے سے ہنسی تھی۔ چند آنسو مزید اس کی سرخ آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔ محبت رسوا کر دیتی ہے بھابھی، وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ افرحہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے نرمی سے سہلایا تھا۔ میں بہت عام سی لڑکی تھی، بس اتنی سی چاہتی کہ محبت مل جائے، کوئی ایسا شخص مل جائے جو میرے بچپن کی ساری محرومیاں، دکھ، درد اور تکلیف مٹا دے، میری بکھری ذات کو خود میں سمیٹ لے۔ پر اس ایک خواہش نے اس شخص کے پیچھے مجھے اتنا رلایا کہ اب اپنا آپ محبت کے قابل نہیں لگتا۔ محبت اب مجھے بے معنی لگنے لگی ہے۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو مجھے پل پل اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ سپاٹ نظروں سے چھت کی جانب دیکھتی بولی تھی۔ اس کی تکلیف اس کے لفظوں میں چھلک رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں نورے۔ نہیں، آپ یا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا میری حالت، وہ افرحہ کی بات کاٹتی بولی تھی۔ آپ بس ایک کام کر دیں، شاہ زیب بھائی کو کمرے میں بھیج دیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ افرحہ جانتی تھی وہ اس سے اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ چلی گئی۔ شاہ زیب افرحہ کے بتانے پر تیزی سے نورے کے پاس چلا آیا۔ وہ نوک کرتا روم میں داخل ہوا تھا۔ نورے کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ بھیا، مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، میں اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سرخ آنکھیں اور بکھرے بال، اس کی اجڑی حالت دیکھتے شاہ زیب نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بہن کی ایسی حالت دیکھتے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس شخص سے، آپ صحیح کہتے تھے، وہ شخص میرے قابل تھا ہی نہیں۔
ترسے گا میری شکل دیکھنے کے لیے، لیکن آپ اسے میرے بارے میں مت بتائیے گا۔ جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں وہ بھی گزرے گا۔ وہ شاہزیب سے دور ہٹتی اپنی آنکھوں سے گرم سیال بے دردی سے صاف کرتے بولی تھی، اچھا چپ ہو جاؤ نورے، تم پیکنگ کرو، میں تمہاری فلائٹ بک کرواتا ہوں، میں افرحہ کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری مدد کرواتی ہے، مگر اب ایک بھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے، اپنی حالت درست کرو، اس کو تمہارے رونے سے کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ شاہزیب کی آخری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑک گئی تھی۔ وہ سر ہلاتی، لب بھینچ کر تیزی سے سوٹ کیس نکالتی، اپنے کپڑے اس میں پھینکنے لگی۔ شاہزیب ایک گہرا سانس خارج کرتا اس پر ایک نظر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ نورے نے اس کے جاتے ہی زور سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ وہی کر رہی تھی جو اس کا دماغ بول رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں رہی تو خود کے ساتھ زیادتی کر جائے گی، اور ویسے بھی اس گھر سے بس اسے وحشت ہی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بس جلد سے جلد یہاں سے کہیں دور چلی جانا چاہتی تھی۔ سرخ جوڑے میں خود کو دیکھتے اس نے نفرت سے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ دل میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی۔ وہ جسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ آئی تھی، اس کا سوچ کر دل عجب انداز میں پھٹ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری گڑیا۔ آغا خان کی بات پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کی زندگی خراب مت کریں بابا، اس کی پہلے ہی ایک بیوی ہے۔ وہ لب بھینچ کر پر امید نگاہوں سے انہیں دیکھتی بولی تھی کہ شاید انہیں اس پر رحم آ جائے۔ وہ اس کی صرف منکوہا ہے، اور پہلا حق تمہارا تھا اور ہمیشہ اس پر رہے گا۔ محب نے اسے پہلے ہی اس بات سے آگاہ کیا ہوا تھا۔ اب مزید فضول کچھ مت بولنا۔ آغا خان کی بات پر وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی تھی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے بابا، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے ساتھ۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی بولی تھی، تم رہو گی اور تمہیں رہنا پڑے گا۔ وہ چٹانوں کی سی سختی سے بولے تھے۔ وہ دہل کر رہ گئی۔ تم ایک بار مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر چکی ہو، امید ہے اس بار اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھو گی۔ آغا خان کی بات نے دانین کے سارے احتجاج ختم کر دیے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ دل پر زور نہیں چلتا۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی بابا، وہ ہلکی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ آغا خان اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے باہر چلے گئے۔ دانین کی آنکھوں کے سامنے چند دنوں پہلے کے مناظر آئے تھے، کیسے وہ روحان کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، کیسے آغا خان زبردستی اسے واپس پاکستان لے آئے تھے تاکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری شازل کو دے سکیں۔ وہ جس حال میں ان کے ساتھ آئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کے ذہن میں روحان کو دیکھ کر بس ایک ہی خیال تھا کہ اس کی موت کی وجہ وہ بننے والی تھی۔ زیادہ مت سوچو، جو تمہاری قسمت میں ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا۔ ملائکہ کی بات سنتے ہی دانین کا دھیان ان کی طرف گیا تھا۔ بہت غلط ہو رہا ہے ملی، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچتی نم آنکھوں سے بولی، ہم جو چاہتے ہیں ہمیشہ ویسا ہی نہیں ہوتا دانین، زندگی کی تلخیوں کو ایکسپٹ کرنا سیکھو۔ وہ اس کا کندھے پر بڑا دوپٹہ صحیح کرتی سنجیدگی سے بولی تھی، آپ پر بابا کا اثر ہونے لگا ہے، ان کے جیسی کڑوی باتیں کرنے لگی ہیں۔ وہ ان کی جانب شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتی بولی، تم کیا چاہتی ہو دانین، میں کیا کہوں؟ شازل روحان جیسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ملائکہ نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ ان کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے ملی۔ وہ دھیرے سے مسکراتی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ ملائکہ خاموش ہو گئی۔ گزرتے وقت کے ساتھ دانین کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مہمانوں کے آنے کی آوازیں اسے سنائی دینے لگی تھیں۔ اس کا دل بے دھڑک انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ آنکھ کھولے اور یہ سب ایک خواب بن جائے۔ اتنا ٹائم گزر گیا ہے محب، شازل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ گل نے پریشانی سے وقت دیکھتے کہا تھا، جہاں نکاح کا وقت 2 بجے کا تھا اور اب 3:10 ہو چکے تھے۔ میں اسے کال کر کے تھک چکا ہوں، وہ کال پک نہیں کر رہا۔ محب خان نے پریشانی سے بتایا تھا۔ سب مہمانوں میں چہ مگوئیاں ہونے لگی تھی۔ محب، شازل کہاں ہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، فوراً شازل کو بلاؤ۔ آغا خان کی گرج سار آواز پر محب خان لب بھینچ گئے تھے۔ بھائی صاحب، اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، آپ خود کوشش کر لیجئے، محب خان نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ بہت لاپرواہ ہے تمہارا بیٹا محب، وہ شازل کو کال ملاتے سرد لہجے میں بولے تھے۔ ضرور کچھ ہوا ہوگا بھائی صاحب، شازل ایسا نہیں ہے۔ گل خان نے شازل کی سائیڈ لی تھی۔ نہیں اٹھا رہا وہ فون، وہ غصے سے بولے تھے۔ محب خان اور گل خان خاموش ہی کھڑے رہے تھے۔ ایک کے بعد 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کچھ لوگ واپس بھی جانے لگے تھے۔ میری بیٹی کی رسوائی کا بدلہ میں شازل سے وصول کروں گا، آغا خان انگلی اٹھا کر محب خان سے بولے تھے، جو لب بھینچ گئے تھے۔ ایک طرف بڑا بھائی تھا تو دوسری طرف واحد سر پھری اولاد۔ لوگ باتیں کرتے اٹھ کر جانے لگے تھے۔ آغا خان سر ہاتھوں میں گراتے صوفے پر ڈھہ گئے تھے جب لوگوں کی چہمگوئیوں میں ایک جانی پہچانی آواز انہیں سنائی دی تھی، میں دانین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آغا خان نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ جس کیفیت میں تھے
اس کا مقابل کو بخوبی معلوم تھا، تبھی اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ تو کئی دنوں سے موقع کی طاق میں تھا جو اسے مل چکا تھا۔ محب، مولوی صاحب کو بلاؤ۔ انہوں نے محب خان کو آواز دی تھی۔ محب خان نے فوراً جاتے ہوئے مولوی صاحب کو روک لیا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ملی، اتنی دیر گزر گئی ہے۔ وہ جالی دار دوپٹے کی اوٹ سے بیڈ پر بیٹھی ملائکہ کو دیکھتے بولی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم درود پاک پڑھو، میں ابھی باہر سے ہو کر آئی۔ ملائکہ اسے تسلی دیتی باہر نکلی تھی جب پور خان نے اسے ساری صورتحال کا بتایا تھا۔ کون ہے وہ لڑکا؟ دکھنے میں کیسا ہے؟ ملائکہ نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اچھا خاصا نوجوان ہے، یہاں کا نہیں لگتا۔ گل خان کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ تمہارا نکاح شاذل سے نہیں کسی اور سے ہو رہا ہے۔ ملائکہ نے روم میں داخل ہوتے دانین کے سر پر بوم پھوڑا تھا۔ میں کسی اور سے نکاح نہیں کرنا چاہتی ملی، پلیز یہ شادی رکوا دیں۔ شاذل کے ساتھ میں اپنی سزا سمجھ کر رہ لیتی، مگر کسی اور کے ساتھ یہ ممکن نہیں، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا دانین، تمہارا باپ فیصلہ کر چکا ہے۔ باہر اجاب و مراحل مکمل ہو چکے ہیں، سب ادھر ہی آ رہے ہیں۔ اب یہ تم پر منحصر ہے، تم کیا فیصلہ کرتی ہو؟ ملائکہ کی بات پر وہ لب بھیج گئی تھی، آنکھیں بے ساختہ بھیگنے لگی تھیں۔ آقا خان جب مولوی صاحب اور گواہوں کے ہمراہ آئے تھے تب اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالتے بنا کچھ سنے قبول ہے کہتے اپنی ساری زندگی ایک انجان شخص کے نام کر دی تھی۔ سن ہوتی ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتی وہ خاصی اضطراب کی کیفیت میں لگ رہی تھی، ماتھے پر ڈھیروں سلوٹیں، دل میں اٹھتا جذباتوں کا تلاطم۔ وہ آنے والے وقت کا سوچتی شدید گھبرا رہی تھی، روحان کا سوچتے آنکھوں کے گوشے نم سے تھے، دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ تمہارا شوہر تم سے ملنے آنے والا ہے دانین، اسے ملائکہ کی دھیمی آواز سنائی دی تھی جس پر وہ بے ساختہ سر ہلا گئی۔ اپنے حصے کے خسارے کا سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی چند قدم اٹھاتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے کی جانب سے رخ پھیرنے کا مقصد مطلوبہ آنے والے شخص کا سامنا کرنے سے کترانا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں، دھڑکنیں خوف سے مزید بڑھ گئی تھیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں دکھائی دینے لگی تھیں۔ بھاری قدموں کو اپنے قریب آتے محسوس کر کے وہ اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ مقابل کی گہری گرم سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا میری حالت کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے دور بھاگو گی تو میں تمہیں جانے دوں گا؟ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھی، تمہارا پیچھا میں موت تک نہیں چھوڑوں گا۔ جانی پہچانی آواز سنتے اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھول کر جھٹکے سے پیچھے مڑتے روحان کو دیکھا تھا جو اس کے چہرے کو سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دانین نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنا ہاتھ اس کے گال پر دھیرے سے رکھا تھا۔ اس کو محسوس کرتے دانین نے ایک کانپتی سانس خارج کی تھی۔ اس کی نرم انگلیوں کا ٹھنڈا لمس محسوس کر کے بھی وہ بنا تاثر دیے کھڑا رہا تھا۔ تم اس روپ میں جس قدر خوبصورت لگ رہی ہو اس کی تعریف میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، پتہ ہے کیوں؟ وہ اس کے دونوں جانب بازو ٹکاتے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ دانین کی آنکھوں میں ابھی تک بے یقینی تھی، کیونکہ تمہارا یہ سجا سنورا روپ میرے لیے نہیں تھا۔ وہ زور سے دائیں جانب موجود دیوار پر ہاتھ مارتا اس کے کان کے قریب پھنکارا تھا۔ روحان، اس کے منہ سے کانپتی آواز میں سرگوشی نکلی تھی۔ ڈونٹ، دوبارہ میرا نام مت لینا۔ وہ سرد ترین لہجے میں دھاڑا تھا۔ غصہ، شدت اور اس کی بے وفائی سوچ کر دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں۔ دانین کے چہرے پر گہرے سائے لہرائے تھے، آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ اپنے سرخ لب کاٹتے اس نے اپنی آنکھیں شرمندگی سے جھکا لی تھیں۔ آپ مجھے سمجھ نہیں پائیں گے، وہ آنکھیں میچ کر کھولتی ہمت جمع کرتی روحان کی جانب دیکھتی دکھی لہجے میں بولی تھی۔ سمجھاؤ مجھے، تمہیں شروع سے پتا تھا تم کسی اور کی منگیتر ہو، پھر بھی تم نے میرے جذبات سے کھیلا۔ پھر جب میں مکمل طور پر تمہارے پیچھے پاگل ہو گیا تو مجھے چھوڑ کر یہاں بھاگی چلی آئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے دھیمی آواز میں زہر کھن لہجے میں پھنکارا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، وہ بڑبڑائی تھی۔ یہی حقیقت ہے دانین بی بی، لیکن ایک بات اپنے اس خالی دماغ میں بٹھا لو، تمہارا پیچھا میں اپنی موت تک نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر انگلیاں ٹکاتا بولا تھا۔ اس کے میک اپ سے سجے حسین چہرے کو دیکھ کر اسے شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا وہ بنا لحاظ کیے اسے کھینچتا ہوا واش روم میں لے گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں روحان؟ وہ بار بار چیخی تھی۔ روحان نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے شاور چلا دیا تھا۔ ٹھنڈا پانی محسوس کرتی وہ سن پڑ گئی تھی۔ وہ ہوش میں آتی شاور سے باہر نکلنے لگی تھی جب روحان نے اسے کھینچتے واپس اندر کرتے اس کو مضبوطی سے کمر سے تھامتے اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ روحان پلیز، اب کچھ مت بولنا، وہ اس کے سرخ لپسٹک سے بھیگے ہونٹوں پر اپنی انگلی ٹکاتا بھاری آواز میں بولا تھا۔
دانین اس کے گرم لمس پر خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھاتے روحان کو دیکھا تھا، جس نے اپنا دوسرا ہاتھ استعمال کرتے اس کے ماتھے پر لگا ٹیکا کھینچ کر اتارا تھا۔ دانین کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی، جسے اگنور کرتے روحان نے اس کا بھاری کامدار دوپٹہ اتارتے شاور سے باہر زمین پر پھینک دیا تھا۔ ایسا مت کریں پلیز، وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنے بھیگے کانپتے وجود کے گرد بازو باندھتی کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ مجھ پر یقین نہیں؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا تھا۔ دانین نے اپنے لب کاٹتے بے ساختہ سر ہاں میں ہلایا تھا۔ روحان نے اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں اپنی پیشانی سے دور کرتے شاور بند کیا تھا، جبکہ اس دوران دانین کو اس نے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اسے شاور سے باہر نکالتے اسے شیشے کے سامنے لاتے روحان نے اسے کمر سے تھام کر کاؤنٹر پر بٹھایا۔ دانین کے منہ سے بے ساختہ ہلکی سی چیخ نکلی تھی، جسے اگنور کرتے روحان نے اس کے بھیگے چہرے سے چپکے بالوں کو نرمی سے چہرے سے ہٹایا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روحان کے مردانہ ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں پاگل ہونے کو تھیں۔ وہ بری طرح گھبراتی پیچھے کو ہٹی تھی جب اچانک روحان نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے دوبارہ اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش تو کیا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لانا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ میں پاگل ہوں، روحان نے اس کی کانت سی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ دانین نے بے ساختہ اپنے سرخ ہونٹوں کو دانتوں تلے لے کر دبایا تھا۔ روحان کی نظریں بھٹکتی ہوئی اس کے ہونٹوں کی جانب گئی تھیں، جو دیکھنے میں انتہائی نازک اور نرم لگ رہے تھے۔ روحان نے بے ساختہ اپنا انگوٹھا اٹھاتے اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو نرمی سے مٹایا تھا۔ لپسٹک اس کے گال پر پھیل سی گئی تھی۔ شرمندگی سے دانین کے گالوں پر گلال سا بکھر گیا تھا۔ آنکھوں میں حیا سی سمٹ آئی تھی۔ اس کے جھکے چہرے اور لرزتی پلکوں کو دیکھتے روحان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس نے دانین کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر اٹھاتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ دانین نے بے ساختہ اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا۔ گڈ، مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے، وہ اس کے گلابی گالوں کو انگوٹھے سے سہلاتا لب بھینچ کر بولا تھا۔ آپ جائیں پلیز، دانین گھبراتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے دور ہٹاتے کہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کرتے اس کی سانسیں سوکھ رہی تھی۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا؟ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات آئے تھے۔ اس کے پل میں بدلتے تاثرات اور جذبات کو دیکھتی وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ پلیز، آئی ایم سوری، وہ لرزتی پلکیں کپکپاتے ہونٹوں اور کانپتی آواز میں بولی تھی۔ مجھے خود سے دور کرنے کا سوچنا بھی مت، اس نے سخت آواز میں گراتے دانین کے گلے میں پہنے بھاری سیٹ کی ڈوری کو زور سے کھینچتے توڑ دیا تھا۔ اپنی گردن پر جلن محسوس کرتے اس نے شکوہ کناں نظروں سے روحان کو دیکھا۔ آنکھوں کے گوشے نم سے پڑ گئے تھے۔ کیوں میرے دماغ کو خراب کر رہی ہو، جب جانتی ہو اس وقت میں کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوں؟ وہ اس کی نم پلکوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے وہ نرم پڑنے لگا تھا، مگر اس کا دھوکہ بار بار ذہن میں آتے ہی اس کے دماغ کو شارٹ کر رہا تھا۔ روحان کا لمس محسوس کرتی وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ آپ اگر میری جگہ ہوتے تو یقیناً میں نے جیسا کیا ہے ویسے ہی کرتے، اس نے روحان کا ہاتھ تھامتے نرمی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں چاہتا تھا ہماری شادی دھوم دھام سے ہو، نہ کہ ایسے جب تم کسی اور کے لیے سجی سنوری تھی، وہ تکلیف سے بولا تھا۔ اس نے دانین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ اور میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا، وہ بے رحمی سے بولا تھا۔ اس کا دھوکہ اتنی آسانی سے معاف کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دانین نے بے بسی سے اپنے ہونٹوں کو کاٹا تھا۔ روحان کی نظریں ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کی طرف گئی تھیں۔ اس کی نظروں سے گھبراتی دانین نے فوراً اپنے ہونٹوں کو آزاد کیا تھا اور ساتھ ہی اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ روحان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس بار اس کو اپنی شدت کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ شاکڈ کی کیفیت میں بے ساختہ روحان کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے دور دھکیلنے لگی تھی۔ اس کی مزاحمت محسوس کرتے روحان اس کی سانسوں کو آزادی بخشتا دور ہٹا تھا۔ دانین سرخ چہرے سے گہری سانسیں لیتی کانپتی ہوئی اپنی آنکھیں میچ گئی۔ روحان نے اس کا اپنے سینے پر دھرا ہاتھ پکڑتے اس کی کلائی پر بوسہ دیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کا بے رحم لمس بازو پر محسوس کرتی وہ اسے کھینچنے لگی تھی، مگر روحان کی سخت نظریں محسوس کرتی وہ ساکت ہو گئی۔ روحان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جو بگڑے تنفس اور سرخ گالوں کے ساتھ سراپا قیامت لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی، جو
گیلے کپڑوں میں کانپ رہی تھی۔ اس کے بھیگے وجود کو دیکھتے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے روحان نے نظریں پھیری تھیں۔ گیلا تو وہ بھی ہو گیا تھا مگر اسے اس وقت سوائے دانین کے کسی چیز کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اس کا نازک کلیوں سا وجود اسے بہکانے لگا تھا۔ تبھی وہ جھٹکے سے اس سے دور ہٹتا رخ پھیر گیا۔ دانین کو لگا تھا جیسے اس نے اسے دھتکار دیا ہو، اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ کپڑے چینج کر لو، ٹھنڈ لگ جائے گی، وہ بولتا واپس پلٹ کر جانے لگا تھا جب دانین کی بات نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ صاف کہیں میرے وجود سے کراہیت محسوس ہونے لگی ہے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ روحان کی آنکھوں میں غصہ ایک بار پھر امڑ آیا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں دانین کے پاس پہنچتا، اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، اسے اپنے بہت قریب کرتا پھنکارا تھا۔ کس چیز سے تمہیں لگا مجھے تم سے کراہیت محسوس ہوئی ہے؟ وہ شدید غصے میں پھنکارا تھا۔ چھوڑے مجھے، جہاں جا رہے تھے جائیں۔ وہ اس کے سینے پر پے در پے کئی مکے مارتی چیخی تھی۔ تمہیں مجھ سے چھٹکارا نہیں ملے گا ڈیمٹ، وہ اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھوں میں جھانکتا چیخا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، جھوٹے ہیں آپ، وہ بنا ڈرے غصے میں چیخی تھی۔ روحان نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے کمر سے تھام کر مزید اپنے قریب کیا تھا۔ وہ اب بھی کاؤنٹر میں بیٹھی تھی جبکہ اب روحان اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ خود پر قابو کھو دوں؟ جس چیز کے لیے تم تیار نہیں ہو وہ کر دوں؟ اس کی کمر پر لٹکتی ڈوری کو پکڑتا وہ سختی سے کھینچ کر توڑ چکا تھا۔ ڈوری سے نکلتے موتی کاؤنٹر پر بکھرتے زمین پر گر گئے تھے جبکہ وہ سہمتی بے ساختہ پیچھے ٹیک لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اب کیوں دور ہٹ رہی ہو؟ آنسر می ڈیم اٹ، وہ چلایا تھا۔ وہ ڈرتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا وہ اسے واپس بلا کر بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ کب تمہیں میرے لمس سے محسوس ہوا مجھے تم سے کراہیت محسوس ہوئی ہے؟ آنسر می، وہ اپنی انگلیاں اس کی بیوٹی بون پر پھیرتا سختی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، وہ اس کے لمس پر کپ کپاتی ہلکی آواز میں بولی تھی۔ اور تم جو مجھے پاگل کر رہی ہو اس کا کیا؟ تمہارے منہ سے دوبارہ میں نے کوئی ایسی گھٹیا بات سنی تو کچھ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، وہ گہرا سانس خارج کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ دانین نے فوراً سر ہلایا۔ میری بے وفا جانم، میری ہمسفری مبارک، روحان نے اس کی تھوڑی تھامتے اس کا چہرہ نرمی سے اوپر اٹھاتے اس کی سبیح پیشانی پر شدت سے اپنے لب رکھتے اس کے گرد حصار باندھتے اسے اپنے سینے سے لگاتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کے بے وفا بولنے پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ کل ملاقات ہوگی، میں جلد ہی کینیڈا کی فلائٹ بک کروا دوں گا اور رخصتی اسی ہفتے کے اندر ہوگی۔ تمہیں اگر کوئی اعتراض ہے بھی تو وہ ختم ہو جانا چاہیے، ورنہ میں اپنے طریقے سے تمہارے سارے گلے شکوے ختم کر دوں گا۔ روحان کی بات پر اس نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ ابھی وہ اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ روحان ایک آخری بار اس کی آنکھوں کا بوسہ لیتا تیزی سے اپنے بہکتے جذباتوں پر بند باندھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دانین اس کے جانے کے بعد کچھ دیر ویسے ہی سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ رات کے 1 بجے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ براؤن سلکی بالوں میں کئی بار انگلیاں پھیرنے کی وجہ سے وہ قدرے بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ بلیک پینٹ شرٹ پہنے، شرٹ کے کف موڑے، وہ مضبوط قدم اٹھاتا بنا ڈرے گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا تم جیسا سنکی انسان اتنی جلدی کبھی بھی دانین سے نکاح کے لیے مان نہیں سکتا تھا۔ محیب خان کی آواز سنتا وہ رک گیا۔ ہونٹوں پر ایک زہر خون مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ کو کیا لگا تھا میں اس سے شادی کروں گا جس کی شکل تک سے مجھے نفرت ہے؟ وہ لڑکی اگر آپ کے بھائی کی بیٹی نہ ہوتی تو یقیناً اس کا گلا میں اپنے ہاتھوں سے دباتا۔ اس کے لہجے کا زہر اور سچائی محسوس کر کے محیب خان کے منہ پر چپ سی لگی تھی۔ وہ اپنے حصے کی سزا بھگت چکی ہے، چھوڑ دو اس کی جان، محیب خان عاجزی سے بولے تھے۔ آپ اپنی بیٹی کو بھول سکتے ہیں لیکن میں اپنی بہن کو نہیں بھول سکتا ڈیڈ، وہ لب بھینچ کر بولا تھا۔ اس نے اپنے حصے کی سزا تو بھگت لی لیکن ابھی میری بہن کا حصہ باقی ہے۔ وہ جب تک یہاں رہے گی میں اس کا سانس لینا دوبھر کر دوں گا۔ اسے مجھ سے بچا لیں ڈیڈ، میں اس کی زندگی عذاب بنا دوں گا۔ بہار گل کے معاملے میں بالکل بھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ اپنی بہن کا نام لیتے وہ لب بھینچ گیا تھا۔ بھائی صاحب اپنی بیٹی کو تمہیں چھونے بھی نہیں دیں گے اور تم پہلے ہی اپنا بدلہ لے چکے ہو اسے لوگوں کے سامنے رسوا کر کے۔ محیب خان سنجیدگی سے بولے تھے۔ نہیں ڈیڈ، وہ بدلہ نہیں تھا، وہ تو جھلک تھی۔ وہ واپس تو آ گئی ہے لیکن یہاں سے اب کہیں نہیں جا سکے گی۔ 2 سال پہلے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہاری گل کی ہر تکلیف کا ازالہ میں خود کروں گا، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا پتھریلے لہجے میں بولا تھا۔ کیا کرو گے تم میری بیٹی کے ساتھ؟ گہری خاموشی میں آغا خان کی آواز گونجی تھی۔ بتاؤ کیا کرو گے میری بیٹی کے ساتھ؟ آغا خان نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ اسے برباد کر دوں گا میں، اسے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ چٹاک، شازل کی بات سنتے غصے میں ابلتے آغا خان نے
اس کے غصے سے سرخ چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ کا یہ تھپڑ مجھے روک نہیں پائے گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے آغا خان کو دیکھتا دھاڑا تھا۔ کہاں ہے وہ آپ کا داماد؟ بلائیں اسے، اسے بھی تو آپ کی پارسا بیٹی کے کرتوت پتہ چلے۔ شازل اونچی آواز میں چلایا تھا۔ اس کی آواز سنتے گل خان اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ شازل کو چلاتے دیکھ کر وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ ملائکہ بھی شور کی آواز سنتی اٹھ کر باہر چلی آئی۔ اپنی بکواس بند کرو شازل، آغا خان چیخے تھے۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ قتل کریں گے مجھے؟ وہ طنزیہ بولا تھا۔ شازل خاموش ہو جاؤ۔ محیب خان پریشان سے شازل کی جانب بڑھتے اسے بازو سے تھام کر روکنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیا کریں گے۔ یہ لیں، گن چلائیں مجھ پہ۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن یاد رکھیے گا بہارے گل کے ایک ایک خون کے قطرے کا بدلہ دانین خان کو اپنے خون سے چکانا پڑے گا۔ شازل نے اپنی گن نکالتے آغا خان کی جانب بڑھاتے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ گل خان منہ پہ ہاتھ رکھ گئی تھی، جبکہ معاملہ بگڑتے دیکھ کر ملائکہ آغا خان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میرے زندہ رہتے میں تمہیں اپنی بیٹی کو چھونے بھی نہیں دوں گا۔ خون بہانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ دھاڑے تھے۔ خان صاحب جانے دیں، بچہ ہے۔ ملائکہ نے ان کے بازو کو تھامتے کہا تھا۔ جو شخص آج تک اپنی بیوی کو اس کا درجہ نہ دلا سکا، وہ اپنی بیٹی کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ شازل نے ان کی دکھتی رگ پر وار کیا تھا۔ کوئی ان دونوں کو دیکھ کر کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2 سال پہلے تک وہ دونوں تایا بھانجے کی بجائے بیسٹ فرینڈز تھے۔ اس کی بات پر آغا خان نے بری طرح ملائکہ کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ احساسی ذلت سے ملائکہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ گل خان نے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ملائکہ کو پکڑا۔ محب، تم اپنے بیٹے کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، ورنہ میں کچھ غلط کر جاؤں گا۔ وہ غصے میں بولتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے گھر سے ہی نکل گئی تھی۔ ملائکہ شرمندہ سی تیزی سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ شازل، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ملائکہ کے بارے میں یہ بولتے؟ تم دونوں کی لڑائی میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ گل خان غصے میں بولتی واک آؤٹ کر گئی۔ جو ہمارے پاس چند قریبی رشتے ہیں تم ان کو بھی برباد کر دو گے۔ محیب خان اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے گل خان کے پیچھے کمرے میں چلے گئے تھے، جبکہ اسے واقعی غصے میں بولے گئے اپنے آخری لفظوں پر پشیمانی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹاتے باہر دیکھا تھا، جہاں گپ اندھیرا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس نے ارد گرد جھانک کر اچھے سے دیکھتے خالی سڑک کو دیکھتے گہرا سانس لیا تھا۔ احمد، پیک یور بیگ، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ زرکشا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سکارف ٹھیک کرتے اپنے سے 7 سال چھوٹے بھائی کو کہا تھا، جو 15 سال کا تھا مگر دیکھنے میں اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ ڈریے مت، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ احمد کی بات سنتے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے احمد، پلیز جلدی سے اپنا بیگ پیک کرو۔ وہ تیزی سے بولتی اپنے کمرے کی جانب چلتی۔ احمد بھی اس کی پیروی کرتا اپنے کپڑے پیک کرنے لگا تھا۔ ان دونوں کا ارادہ یہ شہر جلد سے جلد چھوڑنے کا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کا باپ تھا، جو پچھلے 1 ہفتے سے غائب تھا۔ اس کا نام و نشان بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ سب کچھ رکھ لیا نا؟ زرکشا نے اپنے حجاب میں پن لگاتے پوچھا تھا، جس پر احمد نے مثبت جواب میں سر ہلایا تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگے تھے جب جھٹکے سے دروازے کا لاک توڑتے 2 لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ احمد نے فوراً زرکشا کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ زرکشا کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے۔ اس نے بے ساختہ احمد کا بازو زور سے پکڑ لیا تھا۔ لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تم جان سے جاؤ گے۔ مقابل موجود گنڈے کی بات سنتے زرکشا کے رنگ اڑ گئے تھے، جبکہ وہ احمد کو مزید مضبوطی سے تھام گئی۔ اس کے نہ ہلنے پر مقابل موجود گنڈے نے گن اٹھا کر احمد کا نشانہ لیا تھا۔ گن چلنے کی آواز پر زرکشا نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ گہری خاموشی میں قدموں کی چاپ سن کر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی نظر پہلے زمین پر گرے گنڈے کی طرف گئی تھی، پھر چمچماتے کالے برانڈڈ شوز کی طرف۔ اس نے دھیرے سے نظریں اٹھاتے سامنے دیکھا تھا، جہاں کھڑے ڈینیل مارٹن کو دیکھتے اس کے سانس خشک ہو گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں موجود گن دیکھتے زرکشا نے ایک کانپتی سانس خارج کی تھی۔ اسے دیکھتے ڈینیل نے گن اٹھاتے ایک اور فائر مقابل کے اندر اتار دیا تھا۔ زرکشا اس کی حرکت پر ساکت رہ گئی تھی۔ خون کے قطرے اسے اپنے پاؤں پر محسوس ہوئے تھے، جس پر وہ کانپ اٹھی تھی۔ ہے پرنسس، وہ اپنی بھاری آواز میں بولا تھا۔ ڈینیل کے اشارے پر اس کے ایک آدمی نے آگے بڑھتے احمد کو قابو کیا تھا۔ زرکشا کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی۔ نہیں، چھوڑ دو میرے بھائی کو، وہ خوف پر قابو پاتی چیخی تھی۔ شٹ یور ماؤتھ گرل، یو آر
causing me headache. उसने आगे बढ़ते ज़रक्षा के बाजू को दबोचा था। वो उसके मर्दाना उंगलियों के लम्स को महसूस करती तड़प उठी थी। प्लीज़ डोंट टच मी। उसकी किसी भी बात का डैनियल पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसे खींचता हुआ लिफ्ट के जरिए नीचे ले गया था। मेरा भाई, उसे छोड़ दें प्लीज़। अहमद को उस गुंडे के साथी के साथ जाता देखकर वो दोबारा चीखी थी। शट अप, चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना तुम्हारे भाई को तुम्हारे हाथों से सीधा ऊपर की क्रश लैंडिंग करवाऊंगा। डैनियल की धमकी पर वो गुस्से और बेबसी से गाड़ी में बैठ गई। डैनियल उसके साथ ही कुछ फासले पर बैठ गया था। वो खिसक कर दरवाजे के साथ लग के बैठ गई। कॉल द क्लीनिंग क्रू, उसने ड्राइवर को कहा था जिस पर वो सर हिला गया था। मीर, डोंट से एनीथिंग, वो सख्त लहजे में बोलता उसकी बोलती बंद करवा गया था। वो काफ़ी देर से नूरे को कॉल मिला रहा था मगर उसका फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। उसे अपने रवैये पर पछतावा हो रहा था। जब नूरे उसके पास आई तब उसका मूड बुरी तरह ख़राब था जिसका निशाना वो बुरी तरह बनी थी। उसका कोई इरादा नहीं था दानैन से शादी करने का, बल्कि उसे तो दानैन के अक्स से भी नफरत थी। लेकिन वो ये जान चुका था उसने नूरे को शदीद तकलीफ़ पहुंचाई है, जिस पर उसे मज़ीद गुस्सा आ रहा था और दानैन का गला दबाने का दिल कर रहा था, जिसके आने से उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगे थे। उसने थक हार कर गुस्से में मोबाइल दीवार पर दे मारा था। मोबाइल टूट कर ज़मीन पर बिखर गया। वो इस वक्त फ्लैट पर मौजूद था मगर सोचों का रुख बुरी तरह नूरे की जानिब था। वो सुबह होते ही यहाँ आ गया था मगर एक भी पल वो सो नहीं सका था। बार बार नूरे की बातें जहन में आ रही थीं। नींद से सुर्ख आंखों को मसलते उसने उसके घर जाकर उससे मिलने का फैसला किया था। वो चेंज करता फ्रेश होकर उसको मनाने के लिए निकला था। दिल में अजीब सी खुलबुली मची हुई थी। अपने माथे को मसलते उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। एक तरफ नूरे की टेंशन तो दूसरी तरफ फयाज ने उसका दिमाग घुमा दिया था। शाह पैलेस के सामने गाड़ी रोकते वो एक गहरा सांस भरता उसकी नाराजगी का सामना करने के लिए बाहर निकला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? मीर शाह की ऊंची आवाज़ सुनकर उसने बेतासुर अंदाज में उनकी जानिब देखा था। मैं अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, वो बेतासुर अंदाज में जवाब देता सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा जब मीर शाह उनके सामने खड़े हुए थे। तुम जैसा बेशर्म शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पहले मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी, अब उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आए हो। मीर शाह ऊंची आवाज़ में चिल्लाए थे। मैं अपनी बीवी से बात करने आया हूँ, आपको मैं जवाब दे नहीं हूँ। शाजिल के जवाब पर मीर शाह के गुस्से में इजाफा हुआ था। क्यों? दूसरी बीवी ने मुंह नहीं लगाया जो पहली बीवी की याद आ गई है? फातिमा बेगम जो नमाज अदा करती बाहर निकली थी उसको चिल्लाते देखकर तंजिया बोली थी। वो उन्हें इग्नोर करता नूरे के रूम में जाने लगा था जब मीर शाह की बात ने उसे साकित कर दिया था। वो जा चुकी है यहाँ से, मीर शाह सपाट लहजे में बोले थे। नूरे अगर जाते हुए उनसे वादा ना लेकर जाती तो वो इस वक्त यकीनन शाजिल का खून बहा चुके होते। शाजिल उन पर एक नज़र डालता, तेज़ी से उन्हें पीछे हटाता, एक वक्त में कई सीढ़ियाँ फलांगता नूरे के कमरे की जानिब भागा था। उसके खाली कमरे को देखकर उसकी आंखों में बेयकीनी उमड़ आई थी। वो तेज़ी से उसकी अलमारी की जानिब भागा। उसे खोलते ही खाली अलमारी उसे मुंह चढ़ा रही थी। उसकी शरियानें फटने लगी थी। वो उल्टे कदमों दोबारा नीचे भागा। कहाँ है मेरी बीवी? वो चिल्लाया था। हमारे सामने ये ड्रामा मत करो, इससे तुम नूरे को बेवकूफ़ बना सकते हो, हमें नहीं। और अब क्यों पूछ रहे हो उसका? दूसरी बीवी है ना तुम्हारे पास, जाओ उसके साथ हंसी खुशी रहो और मेरी बेटी की जान छोड़ दो। उनकी बात सुनकर शाजिल ने सख्ती से मुट्ठियां भींच दी थी। मेरी बीवी कहाँ है? मुझे फ़ौरन बता दें वरना मुझे आप जानते हैं उसकी खातिर मैं हर हद से गुजर जाऊंगा। वो धाड़ा था। गुस्से से सफ़ेद रंगत में सुर्खियां घुलने लगी थी। क्या करोगे तुम? हम पर गन तानोगे? मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। मीर शाह भी गुस्से से बोले थे। मैं उसे ढूंढ लूँगा, वो पाताल में भी हुई ना तो मैं उसे वहाँ से निकलवा लूँगा और फिर आप उसे देखने के लिए भी तरसेंगे। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा। गुस्से से उसकी शरियानें फूल चुकी थीं, आंखें मज़ीद लाल हो गई थी। मीर शाह ने उसकी बात पर तमस्खराना अंदाज में उसे देखा था। शाजिल उन पर एक नज़र डालता लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया था। उसका रुख अब खान हाउस की तरफ था। वो रैश ड्राइविंग करता सीधा वापस घर लौटा था। गुस्से से उसके हवास सल्ब हो चुके थे। बस बार बार एक ही बात जहन में आ रही थी, वो उसे छोड़ कर जा चुकी है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ दानैन है। सफ़ेद शलवार कमीज में सर पर दुपट्टा लिए दानैन जो गुल खान के पास जा रही थी, शाजिल को देखती घबरा कर रुक गई थी। दानैन को देखता वो सीधा उस पर झपटा था। उसे गर्दन से दबोचते उसने दीवार से लगाया था। घर में इस वक्त कोई मर्द नहीं था। तभी गुल खान परेशान सी उसकी जानिब बढ़ी थी।
یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، پہلے میری بہن کی جان لے گئی یہ ڈائن، اور اب میری محبت کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ شازل کیا فضول بول رہے ہو، چھوڑو دانین کو۔ اس کے بازو کو پکڑتی گل خان اسے دانین سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے دور ہٹ جائے مما، میں آج اس کی جان لے لوں گا، وہ دانین کا سرخ چہرہ دیکھتے سفاکیت سے بولا تھا۔ دانین نے اکھڑتے سانسوں اور اس کی انگلیوں کے لمس سے تڑپتے اس کے ہاتھ پر ناخن چبوئے تھے۔ شازل چھوڑو اسے، یہ مر جائے گی۔ گل خان کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اس کی وجہ سے چھوڑ کے چلی گئی، وہ غصے میں بڑبڑاتا اس کے گلے پر مزید دباؤ بڑھاتا چلا جا رہا تھا جب اچانک پیچھے سے کسی نے اسے پکڑتے بری طرح جھٹکا تھا۔ اس کی گرفت دانین پر ڈھیلی پڑ گئی تھی جو زرد چہرے کے ساتھ بری طرح کھانس رہی تھی۔ دور رہو میری بیوی سے، روحان نے اس کے کالر سے پکڑتے اسے دانین سے دور کر دیا تھا۔ دانین دیوار سے لگتی کھانستی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ گل خان نے تیزی سے اسے تھام لیا تھا۔ اوہ دیکھے ذرا کون آیا ہے ہمارے گھر میں، روحان صاحب آئے ہیں، وہ استہزائیہ لہجے میں اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ اس کی مداخلت اسے ایک آنکتی بھائی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو بہت نیک بیوی ہے تمہاری، بہت معصوم ہے یہ، وہ ہنستا ہوا روحان کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھتا تنزیہ بولا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے بارے میں تم سے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دانین پر بھروسہ ہے، روحان سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، شازل تنزیہ ہنسا تھا۔ جس دن تمہیں اپنی نیک پارسا بیوی کے کرتوت پتہ چلے تمہیں خود اس سے نفرت محسوس ہوگی۔ اس کی معصومیت کے نقاب کے پیچھے ایک ایسی شاطر اور بے حیا عورت چھپی ہے جس نے میری بہن کو برباد کر دیا۔ تمہاری یہ معصوم بیوی میری 16 سالہ بہن کی قاتل ہے۔ وہ روحان کے روبرو کھڑا ہوتا پھنکارا تھا۔ روحان اس کی بات سنتا ساکت ہو گیا، آنکھوں میں بے ساختہ بے یقینی سمٹ آئی تھی۔ شازل خاموش ہو جاؤ، گل خان اپنی بیٹی کا ذکر سنتی تڑپ کر بولی تھی۔ مجھے تم پر یقین نہیں، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ روحان کی بات پر اس کی آنکھوں میں سرد تاثر نمایاں ہوا تھا۔ اگر اتنا یقین ہے تو اپنی بیوی سے پوچھنا سفیان کون ہے، وہ کاٹ تار لہجے میں بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا تھا۔ روحان نے اس کے جانے کے بعد بنا کچھ کہے دانین کو سہارا دے کر اٹھایا تھا اور اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ گل خان غمگین سی اپنی بیٹی کو یاد کرتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ نورے اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بول دینا، اسے روم دکھاتے بریرہ نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی عادل اسے ایئرپورٹ سے لے کر یہاں آیا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور سوجے پپوٹے دیکھ کر بریرہ خاموش ہی رہی تھی۔ اوکے آپی، میں ابھی جسٹ ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، کمرے کو دیکھتے نورے نے سادہ انداز میں کہا تھا۔ اچھا یہ سیل فون لے لو اور شاہزیب کو کال کر لو، بریرہ نے اسے فون پکڑاتے کہا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ نورے اپنا فون استعمال نہیں کر رہی۔ نورے کے فون پکڑنے پر بریرہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ خود کو اکیلا محسوس کرتے نورے نے گہرا سانس لیا۔ اس نے میسج کر کے شاہزیب کو انفارم کر دیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی غیر ملک میں آئی تھی، اس لیے عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ شازل کا خیال پل پل ذہن میں آ رہا تھا جسے وہ جھٹک رہی تھی۔ فریش ہو کر کپڑے چینج کرتے اس نے موبائل اٹھایا تھا جب تاریخ دیکھتے اسے یاد آیا تھا آج شازل کا نکاح تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ تو آئی تھی لیکن سوچیں ابھی بھی وہاں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی دوسری شادی کے خیال سے بے چین ہوتی وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھی تھی، دل میں آگ سی لگ گئی تھی، دماغ میں عجیب عجیب سوچیں آ رہی تھی۔ شازل خان، آپ نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، وہ بیڈ پر چت لیٹی نم آنکھوں سے چھت کو گھورتی ہوئی بولی۔ محبت میں شرک برداشت نہیں ہوتا، میری جان لے لیتے مگر دوسری شادی کا نہ سوچتے، وہ منہ میں بڑبڑاتی خیالوں میں اس بے رحم سے مخاطب تھی جس نے اسے پلٹ کر جاتے دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ بہت تڑپیں گے، یہ میری بد دعا ہے، وہ تکلیف کی شدت سے بولتی فوری اپنے لب کاٹ گئی جبکہ زور سے دانتوں تلے دبانے سے خون اس کے ہونٹوں سے نکلتا منہ میں گھل گیا تھا۔ یا اللہ، آپ تو میری کیفیت سمجھتے ہیں نا، مجھے ہمت دیں، وہ آنکھیں بند کر کے نرمی سے بولتی آنکھیں میچ گئی تھی مگر ایک پل کو بھی چین نصیب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے دروازے پر نوک ہوا تھا۔ بریرہ کے اندر آتے ہی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نے سوچا تمہیں بھی اٹھا دوں، بریرہ نے مسکرا کر اسے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی مگر کبھی اس نے پابندی سے نہیں پڑھی تھی۔ وضو کر کے نماز پڑھ کر وہ باہر نکل آئی تھی مگر دل میں ابھی بھی ادھم مچا ہوا تھا۔ اس کی نظر بے ساختہ بریرہ کے چہرے پر گئی، اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ اور سکون کو نورے نے رشک سے دیکھا تھا۔ نورے آؤ بیٹھو، میں کھانا لگانے لگی تھی، اسے دیکھتے بریرہ نے منہ کھولتے عادل کو گھور کر دیکھتے کہا تھا جس پر عادل اپنی مسکراہٹ دباتا خاموش ہو گیا تھا۔ نورے کے بیٹھنے پر عادل بریرہ کے ساتھ مل کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھنے لگا تھا۔ نورے خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
جو ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو چھیڑتے اسے آئیڈیل کپل لگ رہے تھے۔ 2 دن سے وہ اس کمرے میں بند تھی، اب تو اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ ڈینیل اسے لا کر یہاں بند کر چکا تھا۔ کمرے میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کا استعمال کر کے وہ یہاں سے نکل سکتی۔ بس 3 ٹائم اسے کھانا دینے کے لیے ایک گارڈ آتا تھا جسے دیکھ کر ویسے ہی اس کا سانس سوکھ جاتا تھا۔ اسے سب سے زیادہ ٹینشن احمد کی تھی کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ یہی پریشانی اسے اندر ہی اندر نڈھال کر رہی تھی۔ اپنی بے چینی کم کرنے کے لیے اس نے وضو کیا تھا۔ یہاں جائے نماز تو نہیں تھا لیکن وہ کمفرٹر اتار کر اسے فولڈ کرتی جائے نماز بنا کر استعمال کر رہی تھی۔ وہ سجدے میں تھی جب دروازہ کھولتا ڈینیل روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ کسی شخص کی موجودگی محسوس کر چکی تھی مگر اپنی عبادت میں مصروف سجدے میں تھی۔ اوہ گاڈ ڈیم اٹ، آر یو آل رائٹ؟ وہ زرکشا کو سجدے میں دیکھ کر شدید غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ تبھی اسے دیکھ کر وہ تیزی سے بولتا اس کے قریب گیا تھا جب وہ سجدے سے اٹھتی سلام پھیر چکی تھی۔ تو مجھے بے وقوف بنا کر بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہی تھی؟ وہ انگریزی زبان میں اسے گھورتا ہوا بول رہا تھا۔ حجاب میں چھپا زرکشا کا چہرہ دیکھ کر وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ میں نماز پڑھ رہی تھی، مطلب عبادت کر رہی تھی، وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ اس کا یوں الزام لگانا اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا مگر وہ سمجھ سکتی تھی اس جیسے شخص کو عبادت یا اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہو سکتا تھا۔ یس، عادل بھی عبادت کرتا ہے۔ وہ اپنے مسلم ساتھیوں کا سوچتا عادل کے بارے میں سوچ کر بولا تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے نظریں جھکاتے پوچھا تھا۔ ڈینیل پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں جانے دیں، ہم نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ اپنی شرٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتی بولی تھی۔ ڈینیل نے بے ساختہ ہاتھ ہوا میں بلند کرتے اس کے روشن چہرے کو چھونا چاہا تھا جب وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ ڈینیل نے عجیب انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے تمہیں بیچ دیا ہے، اس کے منہ سے نکلے الفاظ سن کر زرکشا ساکت رہ گئی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کانپتی آواز میں چیخی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ اسے پسند نہیں کرتا مگر بیچنا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے ورنہ تمہارا باپ جتنے لوگوں کا قرض دار ہے اب تک تم اور تمہارے بھائی کی باڈی بھی نہیں ملنی تھی۔ یہ آخری دن ہے، جتنا آرام کرنا ہے کر لو، کل سے تم باقی ملازمین کے ساتھ کام کیا کرو گی۔ اس کی بات پر زرکشا نے بے ساختہ اپنی سنہری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں اگر رہنا ہے تو کام بھی کرنا پڑے گا، تمہیں آخر اپنے باپ کا قرض بھی تو چکانا ہے۔ اور ہاں، شام تک تمہیں تمہارے ڈریسز مل جائیں گے اور یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ اگر تم گھر سے باہر نکل گئی تو چاروں طرف جنگلات کے علاوہ صرف تمہیں جنگلی جانور ہی ملیں گے۔ بولتے بولتے اس کی آواز انتہائی سرد ہو گئی تھی۔ زرکشا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سر ہلاتی تیزی سے مزید کھسک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ ڈینیل ایک دم اس کے چہرے کے قریب جھکتا، اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا، ونک کرتا، محظوظ سا وہاں سے نکل گیا تھا۔ عسکری، نورے کا نمبر ٹریس کر کے بتاؤ اس وقت اس کی لوکیشن کیا ہے؟ شازل نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچتے عسکری کو کال ملا کر کہا تھا۔ اوکے باس، 2 منٹ لگیں گے۔ عسکری نے اپنا لیپ ٹاپ آن کرتے نورے کا نمبر ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا نمبر بند ہے اور آخری لوکیشن 2 دن پہلے اس کے گھر کی شو ہو رہی ہے۔ عسکری کے بتانے پر اس نے زور سے مکہ سٹیئرنگ ویل پر مارا تھا۔ وہ جان گیا تھا نورے 2 دن پہلے ہی یہاں سے جا چکی تھی۔ تو میرا ایک کام کرو، فیاض پر نظر رکھو، حیدر کی مدد لے لو۔ میں کچھ دن مصروف رہوں گا، ٹیم کو انوالو مت کرنا۔ فی الحال تم بذات خود ہینڈل کرو سب کچھ۔ فیاض کی کمزوری ڈھونڈو، اس کی عادتیں اور ایڈکشن ڈھونڈو۔ یہ ایک کام کرو، تمہیں ڈبل پے کروں گا۔ شازل سنجیدگی سے بولا تھا۔ شٹ اپ برو، میں سب سنبھال لوں گا، تم بے فکر رہو۔ اور یہ پیسوں کی بات دوبارہ مت کرنا، منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ عسکری بنا اس کی بات سنے اپنی سناتا کال بند کر گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکتا کار سے باہر نکل آیا۔ وہ اس وقت سڑک کنارے کھڑا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر کے نورے اسے چھوڑ چکی ہے۔ صحیح کیا ہے اس نے، میں اسی قابل ہوں، میں اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ شٹ، اس نے زور سے گاڑی پر مکہ مارتے وہاں ڈینٹ ڈال دیا تھا۔ بالکل نہیں، میں اسے ایسے خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ وہ گاڑی پر مکے مارتا اپنا ہاتھ زخمی کر چکا تھا، اس کی انگلیوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ جسٹ ویٹ نورے، بس کچھ دن کھل کر سانس لے لو، میں تمہیں پھر کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتا گاڑی میں بیٹھتا شاہزیب سے بات کرنے کا سوچتا اس کے آفس چل دیا تھا۔ شاہزیب جو اپنے کام میں مصروف فائل پر جھکا ہوا تھا، نورے کا میسج دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتا بیٹھا تھا جب شاہزیب زبردستی اس کے آفس میں گھس آیا تھا۔
کمینے انسان، تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ شاہ آگ بگولا ہوتا اپنی جگہ سے اٹھتا سیدھا شاذل پر جھپٹا تھا۔ پھر دونوں کی ایسی لڑائی شروع ہوئی کہ باہر موجود لوگ بھی گھبرا گئے تھے۔ شاہ کے پی اے نے فوری سیکیورٹی کو بلایا تھا۔ شاذل اپنا غصہ شاہ پر نکال رہا تھا، جبکہ شاہ نورے کی تکلیفوں کا بدلہ شاذل سے لے رہا تھا، اور یقیناً اس بار پلڑا بھی شاہ کا بھاری تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو مارتے، منہ، ہاتھ اور نہ جانے کیا کیا زخمی کر چکے تھے۔ سیکیورٹی نے ان دونوں کے درمیان آتے بمشکل ان دونوں کو الگ کیا تھا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے فوراً بتاؤ ورنہ تمہاری بیوی کو بھی غائب کروا دوں گا۔ شاذل غصے میں پاگل ہوتا چیخا تھا۔ مرد ہو تو خود ڈھونڈ کر دکھاؤ اپنی بیوی کو، اور خبردار میری بیوی کو اس سب کے بیچ میں لائے تو، ورنہ ابھی جو اپنی بہن کے معاملے میں تھوڑا صبر کر رہا ہوں، اپنی بیوی کے معاملے میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شاہ سلگتے لہجے میں پنکارا تھا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، اور پھر بھول جانا تم کبھی اپنی بہن کی شکل بھی دیکھ پاؤ گے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے نکلتا خون صاف کرتا زہر خون لہجے میں پھنکارا تھا۔ جاؤ پہلے اسے ڈھونڈ کر نکالو، پھر بات کرنا۔ ڈھونڈ بھی لیا نا تو وہ تیری طرف دیکھے گی بھی نہیں، اور اب میری بہن کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ جاؤ جاؤ، جا کے اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوشیاں مناؤ، بس میری بہن کی جان چھوڑ دو۔ شاہ غصے میں بولتا، آخر میں تب کر بولا تھا، کوئی شادی نہیں کی ہے میں نے، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، اور میں نورے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار وہ مجھے مل جائے، اس کے بعد وہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی۔ وہ انگلی اٹھا کر شاہ کو بولتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ کون ہے سفیان؟ اس کے ریلیکس ہونے کے بعد روحان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی، بلکہ سب سے بڑا گناہ، پچھتاوا، نقصان، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ وہ کون ہے؟ روحان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ جیسا شاذل کا ری ایکشن تھا، اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خشک پڑتا حلق محسوس کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب تک مجھے تم میرے سوالات کے جوابات نہیں دیتی، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ وہ لب بھینچ کر اس کو کندھوں سے تھامتا بولا تھا۔ دانین نظریں چراتی اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ اسے ڈر تھا سچائی جاننے کے بعد مقابل بھی اسے کہیں دھتکار نہ دے۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، وہ نم آنکھوں سے بولتی روحان کو نرم ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ روحان لب بھینچتا خاموش ہو گیا تھا۔ آج نہیں تو کل تمہیں مجھے حقیقت بتانی ہی پڑے گی دانین، سچائی کبھی چھپتی نہیں ہے، اور اب میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا لباس ہوں۔ روحان نے اس کا چہرہ، سہما چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہا تھا، جس پر وہ آنسو بہاتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 2.5 سال پہلے کا منظر نمایاں ہوا تھا۔ ماضی، میری بہار کہاں ہو؟ تم جلدی آؤ، پھر ہمیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ بہار گل کو پکارتی دانین ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ بہار گل اور اس کی عمر میں 1 سال کا فرق تھا، مگر اس کے مقابلے میں بہار کافی معصوم اور سنجیدہ بچی تھی۔ آپ ہی، مجھے ٹیچر نے اسٹاف روم میں بلایا ہے، انہیں مجھ سے کام ہے۔ آپ جا کر چاٹ کھا لیں، میرے لیے پیک کروا لیں، میں راستے میں کھا لوں گی۔ بہار گل نرم لہجے میں بولتی اندر چلی گئی تھی۔ دانین نے اس کے جاتے ہی اپنا بیگ اٹھایا تھا اور اسکول سے باہر نکل گئی تھی۔ انہیں چھٹی ہو چکی تھی۔ وہ چاٹ کھانے کے لیے اسٹال کی طرف بڑھ رہی تھی جب ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ چونک سی گئی تھی جب گاڑی میں بیٹھے ایک ہینڈسم سے مرد کو دیکھتی وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ اس مرد نے ایک کارڈ اس کی جانب بڑھایا تھا جو وہ ناسمجھی میں پکڑ چکی تھی۔ وہ اسے اسمائل پاس کرتا جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے نکل گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا یہ ہوا کیا ہے۔ اس نے کارڈ کو ایک نظر دیکھا تھا جس پر سفیان انٹرپرائز لکھا ہوا تھا۔ نیچے اس کا نمبر موجود تھا۔ وہ سر جھٹکتی بنا دھیان دیے وہ کارڈ بیگ میں ڈال چکی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ شاذل کی منگ ہے، مگر اسے شاذل شروع سے ہی پسند نہ تھا، جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا اور اسے تو منہ تک نہیں لگاتا تھا، جبکہ اس کی دوستیں جو میٹرک میں تھیں ان میں سے چند ایک کی انگیجمنٹ اور کچھ کے بوائے فرینڈز تھے جو بہت فخر سے سب سہیلیوں کو بتاتی تھیں کہ ان کو آج کیا ملا، کتنے پیار سے ان کے بوائے فرینڈ ان سے بات کرتے ہیں اور صبح شام وہ ان کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شاذل کی جانب سے مزید دل پھیر گئی تھی۔ اس نے شاذل کے رویے سے تنگ آ کر اپنی دوستوں کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ اس کی دوستوں نے سجیسٹ کیا تھا وہ شاذل سے 2 ٹوک بات کرے۔ اس وقت وہ اسکول کی لڑکیاں جنہیں اپنے فیوچر کی فکر ہونی چاہیے، وہ خود بخود باخوشی تباہی کی طرف جاتے ہوئے فخریہ کارنامے اپنی دوستوں کو بتاتی اپنے مستقبل کو تباہ کر رہی تھی۔ شاذل، بات سنیں، اس نے ہمت کرتے آج شاذل سے بات کرنے کا سوچ ہی لیا تھا جو اسے گھاس تک نہیں ڈالتا تھا۔ وہ کینیڈا سے کچھ دنوں کے لیے آیا تھا۔ وہ آغا خان کے ساتھ کینیڈا میں اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد بزنس سنبھال رہا تھا۔ شاذل جو عجلت میں تھا اس کے یوں بلانے پر رک گیا تھا۔ مجھے بھائی پکارا کرو، تمیز نہیں سکھائی تمہیں کسی نے؟
وہ اسے 9 سال بڑا تھا اور اس کا یہ بے تکلف انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ باہر کے ماحول میں پلنے کے باوجود بھی اپنے رسم و رواج کو نہیں بھولا تھا۔ اس کے مطابق جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک وہ اس کا بھائی ہی ہے، اور جتنی اس کی ایج تھی وہ ایسے کوئی خرافات اس کے دماغ میں ڈال کر اسے پڑھائی سے نہیں ہٹانا چاہتا تھا، تبھی وہ اس سے دور رہتا تھا۔ اس کی نظروں میں دانین اور بہار گل ایک جیسی اس کی بہنیں تھیں، اور اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اپنے سے اتنی چھوٹی بچی سے شادی کرنے کا۔ اب میں آپ کو بھی بھائی بلاؤں گی؟ دانین آنکھیں گھماتی بدتمیزی سے بولی تھی۔ شازل نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ شازل نے سختی سے پوچھا تھا۔ آپ میرے فیونسی ہیں، لیکن مجال ہے جو آپ کو میری قدر ہو؟ کبھی میری تعریف کی ہے؟ کبھی مجھ سے پیار سے بات کی ہے؟ آپ تو میرے میسج سین کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میری دوست کا فیونسی تو ایسا نہیں کرتا۔ وہ ساری رات اس سے بات کرتا ہے، اسے تحائف دیتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر شازل کو اس سے مزید الجھن ہوئی تھی، جبکہ اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا تھا۔ کیا فضول بکے جا رہی ہو تم؟ یہ سیکھنے جاتی ہو اسکول تم؟ تمہاری یہ فضول باتیں میں ملی کو بتاتا ہوں۔ تمہیں ذرا لگام ڈالے، دن بدن بے شرم ہوتی جا رہی ہو۔ شازل غصے سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ زہر کن لہجے میں بولا تھا، جبکہ احساس ذلت سے دانین کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ایسی بھی کوئی بری بات نہیں کہی ہے میں نے۔ جائیں، جسے بتانا ہے بتاتے، کسی سے نہیں ڈرتی میں، اور نہ ہی وہ ملی میرا کچھ بگاڑ سکے گی۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولتے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ شازل غصے سے مٹھیاں بھینچتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا حیدر سے ملنے چلا گیا تھا، جو گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لالی، اسکول کیسا جا رہا ہے؟ رات کا وقت تھا، سب ڈنر کرنے کے لیے ٹیبل پر موجود تھے سوائے دانین کے، جس کی طرف شازل نے بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ لالا، میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے، دیکھنا آپ، ایک دن میں ڈاکٹر بنوں گی، پھر آپ فخر سے بولا کریں گے کہ میری لالی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ بہار گل نے اس کے جواب میں خوشی سے کہا تھا۔ وہ 9ویں میں تھی اور ایک لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ انشاءاللہ۔ گل خان اپنی بیٹی کی بات سنتے مسکرا کر بڑبڑائی تھی۔ محب خان بھی اپنی بیٹی کا جوش و جذبہ دیکھ کر فخر محسوس کر رہے تھے۔ لالی، یہ اسکول میں ہی پڑھائی کا شوق رہتا ہے، ایک بار اسکول سے نکلو گی اور پڑھائی مشکل ہوتی جائے گی، پھر تم کہو گی مجھے ڈاکٹر نہیں بننا لالا۔ شازل اسے تنگ کرنے کے لیے چڑھاتا ہوا بولا تھا۔ ایسا مت کہیں بھائی، میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گی، میرا خواب ہے لوگوں کی خدمت کرنا، اور ہاں، میں پشاور میں جاب کروں گی۔ وہ مسکرا کر بولتی، شازل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ یہ نالائق اپنی خصوصیات تمہیں بتا رہا ہے۔ محب خان اپنے دائیں جانب بیٹھے شازل کا کان مروڑتے بولے تھے۔ ان کی بات پر سب ہنس پڑے تھے، جبکہ شازل چیخ پڑا تھا۔ ڈیڈ، آپ کا یہ بیٹا ایک دن آپ کا نام روشن کرے گا، بس ابھی میرا کان چھوڑ دیں۔ اگر میرا کان ٹھیک نہیں رہا تو مجھے سنائی نہیں دے گا، اور اگر مجھے سنائی نہیں دیا تو میں کامیاب انسان کیسے بنوں گا؟ اگر کامیاب انسان نہ بنا تو آپ کا نام کیسے روشن کروں گا؟ وہ ڈرامائی انداز میں بڑبڑاتا سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سب کے چہروں پر بکھری مسکراہٹ دیکھتے وہاں سے کچھ فاصلے پر کھڑی دانین نے حسد سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ شازل کو یوں مسکراتے دیکھ کر اسے مزید غصہ چڑھا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی تیزی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حال، سکون، یہ لفظ اسے اجنبی سے لگنے لگا تھا۔ جب سے وہ دور گئی تھی لگتا تھا روح اس کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ وہ 2 دنوں سے اپارٹمنٹ میں بند تھا، نہ ہی کسی سے رابطے میں تھا اور نہ ہی گھر واپس گیا تھا۔ البتہ گل خان کے بتانے پر محب خان نے اس کے دانین کے ساتھ کیے گئے سلوک پر اسے سخت سنانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنا فون بند کر چکا تھا۔ اندھیرے کمرے میں ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ بیڈ سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے نورے کا ہنستا اور کھلکھلاتا چہرہ نمودار ہوتا اس کے اعصاب چٹکا رہا تھا۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، پھر کیوں کر رہے ہیں یہ شادی؟ اس کے کانوں میں کہیں دور سے نورے کی آواز گونجی تھی۔ جبڑے بھینچتے وہ گہرا کش لیتا، دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر مٹھی بناتا ہلکے سے مارنے لگا تھا۔ مسلسل نہ سونے کی وجہ سے اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ نورے، بس ایک بار مل جاؤ، اپنی ساری زیادتیوں کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اس کے دور جانے سے وہ پاگل ہو جانے کو تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی کوئی لڑکی اس کی ذات کا حصہ اور روح کی مکین بن جائے گی، کہ اس کے بغیر جینا اسے سہانی روح لگے گا۔ کیا ایسی محبت ہوتی ہے؟ اسے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ دانین بے شک اس کی منگ تھی، مگر اس نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن نورے، وہ تو پہلے دن سے اس کے دماغ پر سوار تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی پل میں ڈر جاتی تھی اور کبھی مضبوط بن کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتی، اس کی غیر موجودگی اسے بے چین کر رہی تھی۔ سگریٹ کے ختم ہونے پر اس نے بنا پرواہ کیے اگلی سگریٹ سلگائی ہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا حیدر اندر داخل ہوا تھا۔
اس نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارتے لائٹ جلائی تھی۔ شاذل کی سرخ آنکھیں اور وحشت زدہ سا چہرہ دیکھ کر وہ لب بھیج گیا تھا۔ وہ جب اس حال میں تھا تب اس کے پاس کوئی نہیں تھا، مگر وہ شاذل کا ساتھ دینا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا شاذل کس حال سے گزر رہا ہے۔ تم یہی چاہتے تھے نا وہ مجھ سے دور چلی جائے؟ شاذل بھاری آواز میں بنا اس کی طرف دیکھے چھت کو گھورتے بولا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس دن میں نے اس کے جذباتوں کا قتل کیا، اس کے آنسوؤں پر پتھر دل بنا رہا، اس کے یقین کو توڑ دیا، بلکہ میں نے تو اس کو ہی توڑ دیا۔ حیدر، اب تم خوش ہو؟ اس کے بغیر مجھے کچھ نہیں سوچ رہا۔ کیسے کروں گا میں اپنی بہن کے قاتلوں کا سامنا؟ کیسے کروں گا یہ سب؟ وہ وحشت زدہ سے لہجے میں چلایا تھا۔ حیدر خاموشی سے کھڑا اسے سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بھی غلطی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی، باخدا میں ان سب لوگوں کو ختم کر دوں گا جو مجھے اس سے دور کرنے کا سبب بنے ہیں، اور اس کا آغاز میں تم سے شروع کروں گا اور خود پر ختم کروں گا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیتے سرد آواز میں کہا تھا۔ حیدر خاموشی سے اسے دیکھتا آخر بول ہی پڑا تھا۔ اگر تمہیں اس سے اتنی محبت ہے تو یہاں مجنوں بنے بیٹھنے کی بجائے اس کو تلاش کرتے۔ حیدر نے چند قدم کھڑکی کی جانب بڑھاتے پردے ہٹا دیے تھے۔ کھڑکی کے ساری روشنی اندر پھیل گئی تھی۔ شٹ اپ، میں تمہاری کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ اکھڑے لہجے میں بولا تھا۔ دل تو کر رہا تھا ریوالور اٹھا کر ساری گولیاں حیدر کے سینے کے اندر اتار دے۔ دماغ میں بجتے ہتھوڑے اس کو غصہ دلا رہے تھے۔ یہ پکڑو کپڑے اور فریش ہو جاؤ، عسکری تمہارے لیے کھانا نکال رہا ہے، پھر تم اس کے ساتھ مل کر ڈھونڈے کو ڈھونڈ لینا۔ اس کی الماری سے کپڑے نکالتے حیدر نے اس کی جانب اچھالے تھے۔ وہ کچھ دیر حیدر کو گھورنے کے بعد اٹھا تھا اور شاور لینے چلا گیا۔ کیا حالت ہے شاذل کی؟ عسکری نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ شاور لینے بھیجا ہے، عجیب حالت بنائی ہوئی ہے۔ حیدر نے پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا تھا جب اچانک اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی تھی۔ وہ عسکری سے ایکسکیوز کرتا سائٹ پر ہوتا کال اٹینڈ کر چکا تھا۔ عسکری نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ جہاں پہلے فکر، پریشانی اور ڈر تھا، پھر اس کی جگہ خوشی اور ایکسائٹمنٹ نے لے لی تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑے گا، تم شاذل کو سنبھال لو گے؟ حیدر نے اپنی مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ عسکری نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ یس، شاذل کے بارے میں اپڈیٹس دیتے رہنا، خدا حافظ۔ حیدر تیزی سے بولتا نکل گیا تھا۔ شاذل کے فریش ہو کر آنے پر عسکری نے اسے کھانا سرو کیا تھا۔ حیدر چلا گیا؟ شاذل نے کھانا کھاتے پوچھا تھا۔ ہاں، کوئی ضروری کام آ گیا تھا اسے، عسکری نے جواب دیتے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شاذل صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی سوچوں کا مرکز نورے کو ڈھونڈنے کی جانب تھا۔ تم میرا ایک کام کرو عسکری، شاذیب کے پچھلے کچھ دنوں کی ساری کالز کی ڈیٹیلز نکالو۔ شاذل اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ عسکری نے سر ہلاتے اس کی کالز کا ریکارڈ چند منٹوں میں نکال لیا تھا۔ یہ لو باس۔ عسکری نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی تھی۔ پچھلے دنوں میں شاذیب کا کینیڈا میں رابطہ کافی بار ہوا تھا۔ فوراً نمبر دیکھتے عسکری نے فوراً پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ کینیڈا؟ شاذل ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ عسکری، تم چند دن پہلے کینیڈا جانے والی سب فلائٹس کا ریکارڈ نکال سکتے ہو؟ اس نے امید سے پوچھا تھا۔ ہاں، مگر کچھ وقت لگے گا، ان کا سسٹم ہیک کرنا ہوگا۔ وہ بولتا ہوا لیپ ٹاپ اپنی جانب کرتا تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا تھا۔ شاذل بے چینی سے گھٹنا ہلاتا اس کے کوئی اچھی خبر سنانے کا منتظر تھا۔ نورے کو نہ دیکھنے سے اسے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا اپنا دل ہی نوچ لے۔ گاٹ اٹ، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا تھا۔ یہ دیکھو، 4 دن پہلے کینیڈا کی فلائٹ نورے میر شاہ کے نام سے بک کروائی گئی تھی۔ اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا جہاں نورے کا نام سنہری حروفوں میں چمک رہا تھا۔ اس کی بات سنتے شاذل نے ایک گہرا سانس بھرا۔ بجھی آنکھوں میں کئی روشن دیپ جل اٹھے تھے۔ نورے کو دوبارہ دیکھنے کا سوچ کر سکون کی ایک لہر اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ گڈ جاب عسکری، شاذل نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا تھا، جس پر وہ شاذل کو خوش دیکھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ اس کال کی لوکیشن نکال سکتے ہو؟ شاذل نے سنجیدگی سے نورے کا نام اسکرین پر گھورتے دیکھ کر کہا تھا۔ یس باس، میں تمہاری کینیڈا کی فلائٹ بک کرواتا ہوں اور یہ لوکیشن نکالتا ہوں، تب تک تم پیکنگ کر لو۔ عسکری کی بات پر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا پاسپورٹ اور باقی ضروری چیزیں گھر تھیں جس کے لیے اسے خان ہاؤس جانا پڑنا تھا۔ مجھے گھر جانا پڑے گا، تم کام نپٹا کر مجھے ساری ڈیٹیلز سینڈ کر کے چلے جانا۔ شاذل اسے بولتا اپنا موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتا نکل گیا تھا۔ اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی تھیں۔ اپنے سامنے پڑی ڈریس کو دیکھ کر اسے رات سے سارے گھر میں پھرنے کی اجازت مل گئی تھی سوائے گراؤنڈ فلور اور اپر فلور پر جانے کے۔ اسے ہر فلور پر جانے کی اجازت تھی۔ اسے ہیڈ میڈ ساری ڈیوٹی بتا چکی تھی۔ وہ اپنے یونیفارم کا انتظار کر رہی تھی جو اسے پہننا کمپلسری تھا۔
وہ غصے سے سرخ پڑتی تیزی سے وہ ڈریس اٹھاتی کچن کی طرف گئی تھی۔ ہیڈ میڈ جو باقی ملازمین کو کام بتا رہی تھی اس نے حیرت سے زرکشا کو دیکھا تھا۔ زر کہاں جا رہی ہو؟ ہیڈ میڈ نے اسے آواز دی تھی مگر وہ اگنور کرتی کچن میں گئی تھی۔ ڈریس کو پکڑتے اس نے لائٹر اٹھاتے اسے آگ لگا دی۔ ہیڈ میڈ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اس کی جرأت پر۔ جلتی ڈریس کو وہ کچن سے باہر لاتی زمین پر پھینک چکی تھی۔ سب لوگ منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا پاگل پن ہے زری؟ اگر سر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارے ساتھ بہت برا پیش آئیں گے۔ اس نے آنکھیں دکھاتے زرکشا کو ڈپٹتے کہا تھا۔ اس کی حرکت پر ملازمین سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ میں ایسے بیہودہ ڈریسز کبھی نہیں پہنوں گی، وہ نرم آواز میں چلائی تھی جب اچانک اس کی ڈریس سے نکلتے دھوئیں کی وجہ سے فائر الارم ایکٹیویٹ ہوا تھا اور چھت سے پانی نکلنے لگا تھا۔ الارم کے بجنے سے ہال میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سب گارڈز آواز پر تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے جبکہ ہیڈ میڈ نے غصے سے زرکشا کو گھورا تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف اب انہیں ڈینیل کے غصے کا سامنا کرنا پڑنا تھا بلکہ ان کے کام میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ تم پاگل لڑکی سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہیڈ میڈ نے غصے میں چلاتے اس کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا جب زرکشا ڈرتی اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ تھپڑ نہ پڑنے پر اس نے کچھ سیکنڈز بعد اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ ڈینیل کو ہیڈ میڈ کا ہاتھ تھامے دیکھ کر اس کا سانس خشک ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھانے پر منع کیا تھا نا؟ وہ زرکشا کے گیلے حجاب میں چھپے چہرے کو نظروں میں رکھتا سرد آواز میں بولا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں چھت سے گرتے پانی کی وجہ سے گیلے ہوتے بالوں کو دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے سے ہٹاتا ڈینیل گہری نظروں سے زرکشا کو دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں سے بری طرح گھبراتی اپنے گرد بازو باندھ گئی تھی۔ سر یہ بدتمیزی کر رہی تھی اور ڈریس بھی جلا دی ہے، اس کی وجہ سے الارم ایکٹیو ہوا ہے۔ اس کے بدتمیزی والے سفید جھوٹ پر زرکشا کا رنگ فک ہوا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ اپنے گلابی ہونٹوں کو کاٹتی چیخی تھی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ڈینیل نے اپنے سب گارڈز کی نظریں زرکشا پر دیکھتے ایک دم غصے سے چیختے کہا تھا۔ وہ بری طرح گھبراتی ڈینیل کے کہنے پر تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ دوبارہ اس پر تم نے ہاتھ اٹھایا ڈیزی تو تمہارا یہ ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گا۔ وہ میری پراپرٹی ہے، اس پر ایک بھی خراش میں برداشت نہیں کروں گا، وہ سرد آواز میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہیڈ میڈ نے خوف سے کانپتے سر ہلایا تھا۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی اس کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یاد رکھنا ڈینیل مارٹن آنکھ نوچ لے گا سب کی۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ سب۔ اس کا پارا سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ اب اسے جی بھر کر زرکشا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک وقت میں 2 سیڑھیاں پھلانگتا اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بنا نوک کیے وہ دھڑلے سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو ابھی اپنا حجاب کھول کر اتار رہی تھی اسے دیکھتے اس نے فوراً اپنے بالوں کو دوبارہ چھپا دیا تھا مگر ڈینیل کی تیز نظروں سے اس کے سنہری بالوں کی جھلک چھپ نہیں پائی تھی۔ آپ کو نوک کرنے کا کسی نے نہیں بتایا؟ وہ سلگ کر بولی تھی۔ ڈینیل نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کے پاس پہنچتے اسے گلے سے دبوچتے ڈینیل نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ مجھ سے بدتمیزی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، مت بھولو میری زر خرید غلام ہو تم، اور غلاموں کی کیا اوقات ہوتی ہے اسے تم واقف ہو، اپنی اوقات کبھی مت بھولنا، وہ زہر خود لہجے میں بولا تھا۔ اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی ایک ضروری میٹنگ مس ہو گئی تھی۔ وہ گھر سے نکل ہی رہا تھا جب الارم کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے فوراً اس فلور پر آ گیا تھا۔ ڈیزی کو اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے دیکھ اس کا خون تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ میں آپ کی غلام نہیں ہوں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، میرے بابا کبھی ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہر لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ ڈینیل نے ابرو اچکاتے اسے دیکھا تھا، پھر وہ ہنسنے لگا تھا۔ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تصدیق کر دیتا، مگر اب تک اسے مچھلیاں کھا گئی ہوں گی، اس لیے تمہارے پاس میری باتوں کے چٹاک۔ ڈینیل کے باقی کے الفاظ زرکشا کے تھپڑ نے روک دیے تھے۔ وہ اس کا گلا چھوڑتا پیچھے ہٹتا عجیب انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ زرکشا نے اسے تھپڑ مار تو دیا تھا مگر اب اسے ہنستے دیکھ کر خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں تمہارے بھائی کی جان عزیز نہیں ہے، وہ ایک دم سنجیدہ ہوتا بے تاثر انداز میں بولا تھا۔ میری غلطی ہے، I'm sorry، پلیز احمد کو کچھ مت کیجیے گا، وہ احمد کو کھونے کے ڈر سے التجائیہ بولی تھی۔ جب تم غلطی کیا کرو گی اس کی سزا احمد کو ملا کرے گی، جس کا آغاز ابھی سے ہوگا۔ وہ شفقت سے بولتا اپنی جیب سے فون نکالتا کسی کو کال ملاتا زرکشا کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ احمد کو سیل میں بند کر دو، اگلے 2 ہفتوں تک اسے پانی کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں دیا جائے گا، وہ بولتا ہوا کال کاٹ گیا تھا۔ نہیں میری غلطی ہے، مجھے سزا دیں پلیز، وہ ڈینیل کی جانب بڑھتی چیخ کر بولی تھی۔ ڈینیل عجیب انداز میں مسکرایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تمہیں سزا نہیں ملے گی؟
وہ اس کے گال سے چپکے بال پیچھے ہٹاتا بولا تھا۔ زرکشا اس کے مردانہ انگلیوں کا لمس محسوس کرتی بدک کر پیچھے ہٹی تھی۔ اسے اس وقت ڈینیل سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی چھوٹی سی فیملی کو بکھیر دیا تھا۔ تمہیں بہت بری سزا ملے گی ڈارلنگ، وہ سرد لہجے میں بولتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا تھا۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.